बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासी तारीख के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा इमरान खान ने पाकिस्तान के सियासी माफिया, इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और मुलाजम मीडिया को पिछले कदमों यानी बैक फुट पर जाने पर मजबूर कर दिया है। इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर इस वक्त गंजे शैतान और डर्टी हैरी की फरागत के हवाले से इत्तलात हैं, तफसीलात आपके सामने रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान जिन्होंने बिलाशुबा एक चौमुखी जंग लड़ी, चौमुखी लड़ाई लड़ी पाकिस्तान में सियासी माफिया के खिलाफ, उस सियासी माफिया के खुफिया हैंडल्स के खिलाफ और इसके साथ साथ उस सियासी माफिया के इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद सरमायाकारी, अदलिया के अंदर मौजूद सरमायाकारी, जिनके पाकिस्तान के गुज़श्ता 75 साल सियासी तारीख के अंदर हुकूमतें बनाने और गिराने में अहम तरीन किरदार रहा, और इसके साथ साथ पाकिस्तान का मुलाजिम मीडिया जो कि गुज़श्ता चंद अरसे से ये समझना शुरू हो गया था कि पाकिस्तान में हुकूमतें बनाने और गिराने में उनका भी किरदार है। इमरान खान ने बिलाशुबा सियासी माफिया, इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और मुलाजिम मीडिया के खिलाफ ये जो चौमुखी जंग लड़ी, इस जंग के इंतहाई एसाब शिकन, एसाब कुन मरले, एसाबी जंग के सनसनीखेज मरहला जो पहला मरहला था, उसमें एक कदम आगे आ गए और शिकस्त फाश दी है और पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है तमाम तर उन सियासी माफियाज को, उनके हैंडलर्स को और मीडिया को। आपको ये बताएंगे कि इस बारे में क्या इत्तलात हैं कि इमरान खान को अवाम का प्रोजेक्ट करार देने के हवाले से फरमाइश कहाँ से आ रही है, क्या आइंदा चंद दिनों के अंदर, जो इससे पहले पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर 75 साल सियासी तारीख के अंदर पहली मरतबा यह हुआ कि पाकिस्तान की खुफिया सिक्योरिटी एजेंसी के सरबराह DGISI और उनके साथ पाक फौज के तर्जमान DGISPR पर्दा स्क्रीन यानी टीवी चैनल्स की जीनत बने और वहां पर बैठकर उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोई दुनिया में पाकिस्तान में इस किस्म की मिसाल सामने नहीं है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात और पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा के ऊपर सख्त तरीन तनकीद की गई, जबकि मौजूदा PDM की इम्पोर्टेड हुकूमत की हौसला अफजाई हुई बाज़ मामलात के हवाले से जब वो पर्दा स्क्रीन के ऊपर आए, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ सख्त किस्म का क्रैकडाउन जो है वो जारी था। फिर आपको ये भी बताएंगी कि इत्तलात ये हैं कि जजों और जर्नैलों के असासे भी जाहिर करना होंगे। इस हवाले से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, क्योंकि IMF की ये शर्त थी और अब सवाल ये किया जा रहा है कि दीगर सरकारी मुलाजमीन के साथ क्या जजों और जर्नैलों के असासे भी जाहिर नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि इत्तलात ये भी हैं कि मामले का आगाज़ इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ जो गैर आइनी और गैर कानूनी साजिश इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ हुई। इत्तलात ये हैं कि उस मामले का आगाज़ उस वक्त हुआ जब इमरान खान ने नैब कवानीन के अंदर तब्दीली का सोचा और इमरान खान और कुछ लोग, इमरान खान के करीबी लोग जो पाकिस्तान में जमहूरियत को परवान चढ़ाना चाहते थे, उनका यह ख्याल था कि नैब कवानीन के अंदर तरमीम करके सियासतदानों या दीगर लोगों की तरह जो सरकारी मुलाजमीन या सियासतदान हैं उनकी तरह जजेस और जर्नैलों को भी एहतसाब के कटहरे के अंदर लाया जाए। माजी में इस हवाले से नवाज लीग और पीपल्स पार्टी बातें तो बहुत करती रहीं, लेकिन इस हवाले से अमली तौर पर कोई इकदाम ना उठा सकें। लेकिन अब इमरान खान की जानिब से जब इस किस्म की खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में आई कि अब एहतसाब से कोई बाला तर नहीं होगा, तो फिर उसके बाद ही ये इत्तलात आई कि नैब कानून को तरमीम कर दिया जाए। अब तो इस हवाले से बाकायदा गवाहियां टीवी प्रोग्राम्स में नून लीग के अहम तरीन रहनुमाओं की जानिब से भी आ चुकी हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह कहा था कि नैब कवानीन को तरमीम उसमें की जाए, नैब कवानीन को ख़त्म किया जाए। बल्कि फैटफ के मामले के ऊपर जब कानून साजी हो रही थी और उस वक्त जब नैब अमेंडमेंट्स के हवाले से 34-35 नुकात आए थे, तो ये कहा गया था कि ये तीसरी कोतों, खुफिया कोतों, हैंडलर्स की जानिब से ये जो नुकात हैं ये सामने आए हैं। तो अब आइंदा आने वाले चंद रोज इस हवाले से इंतहाई अहम है। इसी तरह से पाकिस्तान का बड़ा सियासी माफिया रेत की दीवार साबित हो रहा है इमरान खान के मुकाबले में, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नवाज लीग हो, चाहे वो JUI हो, नवाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी हो या मुल्ला फजल रहमान हो, वो आहिस्ता आहिस्ता बैक फुट पर जा रहे हैं। नून लीग के अंदर बड़ी बगावत के आसार हैं। कहने वाले कह रहे हैं कि एक के बाद एक अब्बासी इस वक्त जो है वो नवाज लीग में मरियम नवाज को आगे करने के फैसले के खिलाफ जो है वो
کھڑا ہو چکا ہے۔ اس بغاوت کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے جناب۔ جو تازہ ترین اطلاعات ہیں عام انتخابات کے حوالے سے، جو وفاقی وزیر خرم دستگیر ہیں، اہم ترین پی ڈی ایم کے وفاقی وزیر نواز لیگ کے رہنما، انہوں نے انتخابات میں تاخیر کا امکان مسترد کر دیا ہے اور اپنے پسندیدہ ٹی وی چینل جیو ٹی وی کی اسکرین کے اوپر بیٹھ کر کہا کہ آئین کے تحت 90 روز کے اندر انتخابات ہوں گے، صدر کو خط لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، انتخابات میں تاخیر کی کوئی تجویز وفاقی کابینہ میں زیر غور نہیں ہے، اور پنجاب میں اگر 12 جنوری کو اسمبلی تحلیل ہوئی ہے تو 12 اپریل یعنی 60 دنوں کے اندر ہر صورت انتخابات ہوں گے۔ یہ کہنے کی ضرورت انہیں اس لیے پیش آئی کیونکہ آج صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی جانب سے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے الیکشن کی تاریخ کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا گیا تھا، جو بڑا سنسنی خیز اور سینسٹیو اور خطرناک خط تھا، کیونکہ آرٹیکل 6 کا بھی ذکر تھا اور معاملہ جو ہے وہ جا سکتا ہے، ریفرنس جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں جناب الیکشن کمیشن کے حوالے سے اور ان حکومتوں کے حوالے سے۔ اور صدر نے کہا تھا کہ انتخابات کی تاریخ کا فوری اعلان کریں، آئین تاخیر کی اجازت نہیں دیتا، اور 2017 الیکشن ایکٹ کے تحت صوبائی اسمبلیوں کے جو صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات ہیں ان کا اعلان جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ لیکن جب غور کیا جائے الیکشن سے جڑی ہوئی خبروں پر تو پھر کچھ دیگر تفصیلات بھی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ سیاسی مافیا منہدم ہونے سے پہلے، گرنے سے پہلے آخری زور لگانا چاہتا ہے، انتخابات سے بچنا چاہتا ہے، لیکن انتخابات اگلے ماہ ہوں، 2 ماہ بعد ہوں، یا پھر اکتوبر کی بجائے کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے، انتخابات تو ہوں گے، ضرور ہوں گے، کیونکہ اب اس حوالے سے درمیانی ذرائع کچھ کوشش بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ گزشتہ چند دنوں کے اندر عمران خان سے ملاقات کے لیے کوششیں ایک بار پھر عروج پر ہیں نیوٹرلز کی جانب سے، اور آرمی چیف کے دورہ برطانیہ کے بعد، ان کی واپسی کے بعد زمان پارک کے ارد گرد اطلاعات ہیں کہ ان کی جو ملاقات ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے عمران خان کو کچھ پیغامات بھی پہنچائے گئے ہیں، اور جو بڑی تبدیلیوں کے آثار ہیں، جو کہا جا رہا ہے گنجے شیطان کی فراغت کا معاملہ ہو یا پھر ڈرٹی ہیری کے چلے جانے کا معاملہ ہو، خبریں اس حوالے سے اسلام آباد اور لاہور کے اندر یہ ہیں کہ کیا عمران خان کے مطالبات کی منظوری کا آغاز ہے؟ کیا عمران خان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ آئیں، ہمارے ساتھ مل بیٹھیں، ہم آپ کے یہ مطالبات منظور کرتے ہیں، آئندہ الیکشن کے لیے کوئی درمیانی راستہ نکالتے ہیں؟ تو یہ ایک قسم کا ثبوت ہے مافیا کا، ان کے ہینڈلرز کا، ملازم میڈیا کا ایک قدم پیچھے ہٹنے کا۔ لیکن جاتے جاتے جیسا کہ میں نے کہا، پیچھے ہٹنے کے باوجود جو ہے وہ عدلیہ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن ڈیوٹی کے لیے جوڈیشل افسران دینے سے معذرت کر لی ہے، اور یہ جناب الیکشن کمیشن کو خط لکھا اور کہا کہ بطور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران اور ریٹرننگ افسران تعیناتی سے معذرت۔ ماضی میں یہ روایت رہی ہے کہ عدلیہ سے لیے جاتے ہیں جناب ریٹرننگ افسران، اور رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے لکھا کہ چیف جسٹس احکامات کے مطابق الیکشن پر جوڈیشل افسران کی فراہمی سے ہم قاصر ہیں، بھاری دل کے ساتھ معذرت کرتے ہیں۔ پنجاب میں اس وقت 13,12,000 سے زائد زیر التوا کیسز ہیں، جوڈیشل افسران کی فراہمی سے کیسز کا التوا مزید بڑھ جائے گا، اور پنجاب میں پہلے ہی جوڈیشل افسران کی کمی کا سامنا ہے۔ پنجاب میں 825 جوڈیشل افسران کی کمی ہے، اور الیکشن کو جوڈیشل افسران کی فراہمی سے زیر التوا کیسز کی جو صورتحال ہے وہ مزید خراب ہوگی۔ یہ جناب عدلیہ کی جانب سے اور پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ضمنی الیکشن اور پنجاب اور کے پی کے انتخابات کے لیے سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے۔ وزارت دفاع نے یہ کہا کہ 93 نشستوں پر ضمنی انتخابات کے لیے رینجرز اور ایف سی کی فراہمی ممکن نہیں ہے۔ پولنگ اسٹیشن کے باہر تعیناتی کے حوالے سے وزارت دفاع نے سیکرٹری داخلہ کو خط لکھا، جس میں کہا گیا کہ مسلح افواج اور سول آرم فورسز بارڈر اور اندرون ملک سیکیورٹی میں مصروف ہیں، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ وزارت دفاع کے خط میں کہا گیا کہ ملک میں دہشت گردی کے خطرات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مسلح افواج 27 فروری سے 3 اپریل تک مردم شماری کے عمل میں مصروف ہوں گی۔ ضمنی اور خیبر پختونخوا پنجاب اسمبلیوں کے الیکشن کے لیے آرم فورسز کی تعیناتی قابل عمل نہیں ہے۔ وزارت داخلہ کو لکھے خط کے متن میں کہا گیا کہ پنجاب رینجرز راجن پور ضمنی الیکشن میں کوئک رسپانس فورس کے طور پر تو دستیاب ہوگی۔ دوسری جانب وزارت خزانہ نے بھی الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ وسیع تر مفاد میں وہ ضمنی گرانٹ نہ مانگے۔ وہ کیا معاملہ ہے جناب؟ وزارت خزانہ نے بھی الیکشن کمیشن کے خط کا جواب دیا اور اضافی گرانٹ مؤخر کرنے کی درخواست کی۔ 20 ارب روپے کی ضمنی گرانٹ مانگی تھی 93 نشستوں پر انتخابات کے لیے، اور آئندہ انتخابات کے لیے 14 ارب سے زائد کی اضافی گرانٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا، لیکن اب
کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب ملک کی معاشی صورتحال خراب ہے، الیکشن کمیشن درخواست کر رہا ہے کہ وسیع تر قومی مفاد میں اضافی ضمنی گرانٹ کا مطالبہ جو ہے وہ مؤخر کیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے اس سے پہلے 52 ارب روپے کی درخواست کی تھی، پھر درخواست پر الیکشن کمیشن نے مطالبہ 47 ارب کیا، اور کیونکہ اب ای سی سی فیصلے کے مطابق 5 ارب جاری کیے جا چکے ہیں، 10 ارب روپے کے اجرا پر کام جاری ہے۔ الیکشن کے انعقاد کے لیے 61 ارب روپے سے زائد اب تک الیکشن کمیشن آف پاکستان مانگ چکا۔ وزارت خزانہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ الیکشن کمیشن، ان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن اخراجات اور فارن ایکسچینج کی ضروریات کی تفصیلات کے مطابق جو ہے وہ بات کرے اور کفایت شاری کرنی چاہیے، اور کیونکہ حکومت اس وقت جو ہے وہ معاشی بحران اور مالی خسارے کا شکار ہے، اور اس لیے جو طے شدہ اخراجات ہیں وہی کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی یہ 3 بڑے جو سٹیپ ہیں بتا رہے ہیں، وزارت خزانہ کا پیسے دینے سے انکار، اسٹیبلشمنٹ کا وزارت دفاع کا سیکیورٹی دینے سے انکار، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جوڈیشل افسران دینے سے انکار۔ لاہور ہائی کورٹ کا یہ بتاتا ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہے، چاہے وہ ضمنی انتخابات ہوں یا پھر چاہے وہ عام انتخابات ہوں صوبائی اسمبلیوں کے، لیکن اس کے باوجود الیکشن تو ہر صورت ہونا ہے۔ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان لانے کے لیے فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری شہباز شریف کی جانب سے، آصف زرداری، مریم نواز، نواز شریف، ملا فضل الرحمان کی جانب سے آئندہ چند دنوں کے اندر یہ آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن پاکستان کے آئینی اور قانونی ماہرین کا یہ دعویٰ ہے کہ چاہے ہائی کورٹس ہوں، لاہور ہائی کورٹ یا پھر پشاور ہائی کورٹ یا پھر سپریم کورٹ، کسی صورت الیکشن کو جو الیکشن کے اندر جو تاخیر ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ لیکن یہ تاخیر کی کوششیں جناب ہو کیوں رہی ہیں؟ ان تاخیر کی کوششوں کی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ اس وقت سیاسی مافیا بری طرح پٹ چکا، ٹوٹ رہا ہے۔ سابق گورنر کے پی کے سردار مہتاب نے اپنی جماعت نون لیگ پر کڑی تنقید کی اور کہا جناب کہ تحریک انصاف کے خلاف عدم اعتماد لا کر غلط فیصلہ کیا گیا، سارا گن اپنے ذمے لے لیا گیا، موجودہ حکومت ناکام ہو چکی، مہنگائی سے لوگ مر رہے ہیں۔ تقریب سے انہوں نے ایبٹ آباد میں خطاب کیا اور کہا کہ خیبر پختونخوا میں نواز لیگ کا مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا ہے، صوبے میں نواز لیگ کی قیادت پارٹی کو نقصان پہنچا رہی ہے، اسے فوری تبدیل کیا جائے۔ سابق گورنر نے یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف کے خلاف عدم اعتماد لا کر غلط فیصلہ کیا گیا، موجودہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، لوگ مہنگائی سے مر رہے ہیں، آج حکومت کے وزیر مال بنا رہے ہیں، دفتروں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ہماری پارٹی اگر ہماری قدر نہیں کرتی تو پھر ہمیں بھی کسی سے کوئی تمغہ نہیں لینا۔ نون لیگ میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل جاری، شاہد خاقان عباسی اس سے پہلے مریم نواز کے آنے پر اعتراض کر چکے، اس کے بعد حنیف عباسی نے ان کا استقبال کرنے سے انکار کیا، اور اب مہتاب عباسی کھل کر سامنے آگے، یعنی عباسی بریگیڈ جو کہ نواز لیگ کے اندر شامل ہے، ان کی جانب سے مریم نواز کی کھل کر مخالفت کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب تازہ پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑنے والے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کا بیان سامنے آیا کہ اثاثے ظاہر کرنے کے معاملے پر حکومت نے ججز اور فوجی افسران کو استثناء کیوں دیا۔ انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی شرط مانتے ہوئے سرکاری افسروں پر اثاثے ظاہر کرنا لازم ہے۔ جب انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ گریڈ 17 سے 22 کے تمام سرکاری ارکان اپنے اثاثے ظاہر کریں، تو پھر حکومت نے ججوں اور فوجی افسران کو اس سے استثناء کیوں دیا؟ آخر کیوں؟ انہوں نے ٹویٹ کر کے یہ پوچھا اور کہا کہ کیا یہ دونوں طبقات آسمانوں سے اترے ہیں، اور کیا پاکستان کو یہاں تک پہنچانے میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے؟ یہ ٹویٹ انہوں نے اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ کیا کیونکہ چند دن پہلے یہ خبر آئی تھی کہ آئی ایم ایف نے یہ شرط لگائی ہے کہ گریڈ 17 سے 22 کے سرکاری افسران کے اثاثوں کی تفصیلات جمع کرائی جائیں، اور یقیناً ججز بھی اور جرنیل بھی، کیونکہ سرکاری ملازمین ہیں، سرکار کے عوام کے پیسے سے تنخواہ لیتے ہیں، گریڈ 17 سے 22 کے ساتھ ان کا بھی تعلق ہے، تو ڈیفینیٹلی انہیں بھی جو ہے وہ اپنے اثاثے جو ہیں وہ ظاہر کرنے ہوں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ کہ باقاعدہ طور پر ان کی جانب سے جیل بھرو تحریک کا آغاز ہو چکا، کیونکہ پولیس نے عامر ڈوگر پاکستان تحریک انصاف کے چیف وپ ان کے ڈیرے پر چھاپا مارا، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عامر ڈوگر نے گرفتاری دے دی۔ 10 دیگر ارکان بھی جو ہیں وہ ان کے ساتھ شامل تھے اس گرفتاری کے موقع کے اوپر، کیونکہ معاملہ اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ نواز لیگ کے کارکنوں نے الیکشن کمیشن میں الیکشن کمیشن آفس میں جب کاغذات جمع ہو رہے تھے تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر حملہ کیا، آگے سے پھر جواب بھی ملا، لیکن عامر ڈوگر کو نشانہ بنایا گیا انتقامی کارروائی کا، اور پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کر دیا کہ عامر ڈوگر کی گرفتاری کے بعد اب باقاعدہ طور پر ملک کے اندر جیل بھرو تحریک کا آغاز ہو چکا ہے۔ دوسری جانب جناب سوشل میڈیا کے اوپر انتہائی
غلیظ اور گھٹیا مہم مرحوم ارشد شریف شہید کی بیوہ جویریہ ارشد کے حوالے سے، اور نون لیگ کی پوری یہ تاریخ ہے کہ اس قسم کی گھٹیا کمپین، چاہے ایسے سیاستدان جو ان کے معاملات پر تنقید کرتے رہے ہوں یا مخالف ہوں جیسے محترمہ بینظیر بھٹو، یا پھر وہ تمام صحافی جو ان پر تنقید کرتے رہے ہوں، خواتین ہوں یا مرد، ان کے خلاف اس قسم کی گھٹیا کمپین ہمیشہ سے نون لیگ کا میڈیا سیل چلاتا رہا ہے، چاہے وہ اس سے پہلے نون لیگ کا میڈیا سیل اخبارات کی شکل میں حسین حقانی کی شکل میں موجود ہو، یا پھر ٹی وی کی شکل میں 99 کے آخری دنوں میں مشاہد حسین سید کی شکل میں ہو، دیگر پرویز رشید کی شکل میں ہو، یا پھر آج کل مریم نواز کی زیر قیادت نون لیگ کا سوشل میڈیا سیل ہو، اس قسم کی گھٹیا کمپین چلایا جانا ہمیشہ سے ان کا وتیرہ رہا ہے۔ اظہار یکجہتی کرتے ہیں ہم یہاں پر جو ہے وہ ارشد شریف شہید کی بیوہ جویریہ ارشد کے ساتھ، اور آپ تمام لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ بڑی تعداد میں سامنے آ کر سوشل میڈیا کے اوپر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، نون لیگ کی اس غلیظ کمپین کا بھرپور جواب دیں اور ان کو پچھلے قدموں کے اوپر جانے پر مجبور کر دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔